अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम तो सवाल पूछेंगे के साथ आज मैं आपकी खिदमत में जो सवाल रखने जा रहा हूँ वो हुक्मरानों से जो हमारे सवालात हैं या वो अपोजिशन से हैं, उसके साथ साथ जो फ़लस्तीन में हो रहा है उसके हवाले से भी कुछ सवालात हैं उम्मत मुसलमा के लीडरान से। और इसके अलावा जो है ये सवाल भी आम आवाम से हैं कि क्या आप पाकिस्तान को इराक़ या शाम की तरह उस दलदल की तरफ तो नहीं धकेलना चाह रहे कि जो इराक़ और शाम में हुआ और जो मुसलमानों की कंडीशन या जो मामलात वहाँ पर पेश आए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज जनाब शहबाज शरीफ साहब ने जो है वज़ीर आज़म का हलफ भी उठा लिया और उनका जो एजेंडा है उस पर बात करते हुए उन्होंने वाज़े तौर पर जितने भी पाकिस्तान को दरपेश मसाइल हैं उनके हवाले से जो बातचीत की उस को भी मद्देनज़र रखते हुए इस बात को भी देखा कि उनकी जो सोच है वो मस्बत थी और उन्होंने पाकिस्तान को तरक्की की राह पे गामज़न करने के लिए जो एजेंडा पेश किया, अगर अपोजिशन को भी चाहिए कि वो उस एजेंडे को देखते हुए उनके साथ भरपूर जो है ताअवुन करें, क्योंकि कोई भी मुहिब्बे वतन, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो या आम आदमी हो, सबसे पहले क्या है कि वो चाहता है कि मुल्क मजबूत हो। तो तमाम जितनी भी अपोजिशंस की जमातें हैं तो उनका भी एजेंडा यही है बकौल उनके कि पाकिस्तान मजबूत होना चाहिए। तो पाकिस्तान को मजबूत अगर करने के लिए आज वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब ने अगर एक एजेंडा पेश किया है तो आपको चाहिए कि आप उनको मौका दें और देखें कि वो क्या करते हैं। अब ये बहस के 45 का फॉर्म जो था और 47 का फॉर्म और इस तरह और इदारों को तनकीद का निशाना बनाना और वही सियासत जो गाली गलोच की सियासत है या वो मामलात कर दिए गए हैं, ये उस तरफ मुल्क को धकेलने वाली बातें हैं जो कि इराक़ और शाम में मुस्लिम ममालिक में जो कुछ हुआ आज तक और जिसका खमियाजा भुगत रही है वहाँ की आवाम। तो खुदा न पाकिस्तान के लिए, खुदा न खास्ता पाकिस्तान के लिए ऐसे मसाइल पैदा ना हो जाए। तो ये सारे वो मामलात हैं, वो सवालात हैं जो हर ज़ी शऊर इंसान के माइंड में, दिलो दिमाग में आते हैं। और इसी तरह से जो गज़ा की कंडीशन है और उम्मत मुसलमा के जितने लीडरान हैं वो खामोश हैं इस पर। पाकिस्तान के हवाले से ये है कि वज़ीर आज़म ने आज बात की कश्मीर की और फ़लस्तीन के हवाले से, लेकिन बाकी जो है लीडर जितने भी हैं वो उस तरह से जिस तरह उनका रिएक्शन होना चाहिए वो नहीं कर रहे और ये एक बहुत बड़ी परेशानी का सबब है कि हमारे वहाँ मुसलमान बहन भाई, मासूम बच्चे वो शहीद किए जा रहे हैं। और इस टाइम पूरी दुनिया के कुफार ने जो है वो यलगार की हुई है मिल के और वो मुसलमानों को गाजर मूली की तरह हर जगह काटते जा रहे हैं, लेकिन हमारे हुक्मरान जो हैं वो खामोश हैं। इसी तरह कश्मीर के ऊपर इंडिया का तसल्लुत इतने सालों से और वहाँ पर वहाँ के मुसलमान जिस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं और जो मसाइल का शिकार वो हैं, उस तरह फिर पाकिस्तान के जो अंदरूनी मामलात हैं आज तक जो हुए, जो भी लीडरान की वजह से हुए, जिस भी तरह से हुए, तो उसका मामला जो है लास्ट स्टेज जो होती है फिर वो इदारों को तनकीद का निशाना बनाया जाता है। जबकि ये वो मामलात हैं कि इदारे एक आइनी सूरत में रहते हुए अपना जो होता है काम कर रहे होते हैं, मुल्क के डिफेंस के लिए काम कर रहे होते हैं। तो उनको आप खुद लाते हैं कभी बिजली चोरी के मामलात देखने के लिए, तो कभी सैलाब के मामलात
آپ سے کور نہیں ہوتے وہ دیکھنے کے لیے. اور جب یہاں تک کہ مجھے آج تک یاد ہے کہ کراچی میں جو ہے وہ سیوریج کا نظام اتنا خراب ہو گیا تھا کہ وہ کراچی ڈوبنے پر آیا. تو پھر بھی جو ہے پاک آرمی کے جوان آئے, جب انہوں نے سیوریج کی ان لائنوں کو کلیئر کرنا چاہا تو اندر سے سیمنٹ اور بجری کی بھری ہوئی بوریاں برآمد ہوئیں. تو کیا یہ بھی آ کے اداروں نے کیا ہے؟ تو دیکھیں یہ وہ چیزیں ہیں, یہ وہ باتیں ہیں جو ہر آدمی کو پتہ ہے, سب کو پتہ ہے, سب پاکستانیوں کو پتہ ہے, لیکن خاموش ہو جاتے ہیں. تو کیوں اس طرح کا ماحول بنایا جا رہا ہے, اس طرح کے حالات کیوں پیدا کیے جا رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے ملک کمزور ہو یا ملک کا جو نظام ہے وہ بگڑے؟ چلیں دیکھتے ہیں. ابھی کے پی کے میں تحریک انصاف کی حکومت ہے, وہاں وزیر اعلیٰ امین گنڈا پوری صاحب جو ہے وہ اس کے وہاں کے وزیر اعلیٰ ہیں. ان کی کیا پالیسیز ہوں گی اور وہ کس طرح اپنے وہاں کے خیبر پختونخوا کی عوام کو ریلیف دیں گے, وہاں ترقیاتی کام کیسے ہوں گے, وہاں بجلی کی لوڈ شیڈنگز, وہاں امن کے معاملات یہ کس طرح ہوں گے. اسی طرح بلوچستان کے اندر جناب سرفراز بگٹی صاحب اب وہ وزیر اعلیٰ ہیں, تو وہ حمایت یافتہ ہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے اور دیگر, ویسے وہ ہیں بھی پیپلز پارٹی کے. تو یہ ساری چیزیں ہیں, وہ بلوچستان کو کس طرح لے کر چلیں گے, کیونکہ وہاں پر بہت زیادہ دہشت گردی اور وہاں جو معاملات ہیں, وہاں کی تکلیفیں اور پریشانیاں عوام کو جو ہیں, وہاں سیکیورٹی رسک بہت ہے. تو وہاں کے معاملات کو وزیر اعلیٰ صاحب کس طرح لے کے چلیں گے, یہ سارے سوال ان کے لیے بھی ہیں. اور اس حوالے سے جو ہے میں یہی کہوں گا کہ ہمیں جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں سب کو مل بیٹھ کے یہ سوچنا چاہیے کہ ابھی جس بھی طرح سے وزیر اعظم جو ہے وہ بنے ہیں شہباز شریف صاحب, اور ان کی جو سوچ تھی وہ بھی کافی مثبت ہے, اور ان کو خود نظر آ رہا ہے کہ اگر انہوں نے عوام کو ریلیف نہیں دیا, انہوں نے ملک کے نظام کو صحیح نہیں کیا, تو ان کو بھی اس بات کا پتہ ہے کہ پھر وہ آگے عوام میں نہیں جا سکیں گے. پیپلز پارٹی کے لیے اور نون لیگ کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اور اسی طرح جو اپوزیشن ہے, اپوزیشن کو بھی میں یہ ایک مشورہ دوں گا کہ آپ جو ہے تھوڑا صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں. آپ دیکھیں ان کو کام کرنے دیں یہ کیا کرتے ہیں, کیونکہ ان کو بہت زیادہ چیلنجز کا سامنا ہے. اور اس ٹائم جو معاملات ہیں, ملکی قرضے ہیں, یا ابھی ملک کا خزانہ جو ہے وہ بھی سب کو پتہ ہے خالی ہے, اور یہ ساری وہ چیزیں ہیں, جو وہ باتیں ہیں یہ دیکھنی پڑیں گی. تو بینگ ایک فاؤنڈر آف پی ڈی کیو ایم, میں آپ سے سب پولیٹیکل لیڈران سے یہ گزارش کروں گا کہ آئیے ہم سب مل کر اس ٹائم جو موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سلیکٹ ہوئے, ہم ان کو یہ یقین دہانی کرائیں کہ ہم آپ کو تب تک سپورٹ کریں گے, ہم آپ کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں پیدا کریں گے جب تک آپ اس وطن کے لیے, اس وطن کے اداروں کے لیے اور اس قوم کے لیے مخلص ہیں, اور آپ اس ملک کی ترقی کے لیے کام کریں گے. آپ عام عوام کے ریلیف, عام آدمی کے ریلیف کے لیے کام کریں گے. آپ ایجوکیشن اور ہیلتھ پروگرامز کے لیے بہتر سسٹم لائیں گے, لوڈ شیڈنگ اور دیگر معاملات کو کنٹرول کریں گے. اتنے زیادہ بلز, اتنے زیادہ ٹیکسز, یہ جتنے ہیں ٹیکسز ہیں اور معاملات ہیں, تو ان کو آپ کنٹرول کریں کہ ایک آدمی, وہ عام آدمی کن حالات تک پہنچا ہوا ہے. وہ کھانے کے لیے, اپنے معاملات کے چلانے کے لیے وہ اتنا پریشان ہے کہ اس کے لیے اپنے بچوں کو پڑھانا, اپنے گھر کے معاملات. اب گراؤنڈ پر آئیں, آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سسٹم میں بٹھایا ہے, اس پوزیشن پر ہیں کہ آپ کو عام آدمی کے مسائل کا پتہ نہیں ہے. کبھی آپ
حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی طرح جو ہے بھیس بدل کر آپ نکلیں، آپ دیکھیں ایک عام آدمی، ایک عام سبزی فروش، ایک عام ریڑھی بان ایک کس طرح کی زندگی گزار رہا ہے۔ جب آپ یہ دیکھیں گے تو آپ کو خود آئیڈیا ہو جائے گا کہ ایک 10-15-20 ہزار روپے کمانے والا آدمی اپنی فیملی کو کس طرح مینیج کرتا ہے، اپنے بچوں کو کس طرح پڑھاتا ہے۔ تو یہ جو سسٹم ہے یہ حکمرانوں کے لیے بھی ہے، بہت ضروری ہے کہ سمجھے، کیونکہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو عزت اور مقام جس بھی طرح سے دی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے بہت بڑا امتحان، بہت بڑی آزمائش بھی رکھی ہے۔ اور اپوزیشن کے لیے بھی یہی چیزیں ہیں کہ آپ بھی کل کو دیکھیں، آج اگر آپ اپوزیشن میں ہیں تو کل آپ حکمران بھی بن سکتے ہیں۔ تو جو آج آپ جس بھی طریقے سے جس بھی انداز میں چلیں گے، کل یہ جماعتیں جو آج حکمران ہیں کل اپوزیشن میں یہ بھی آپ کے ساتھ ویسا کریں گے۔ تو اسی لیے آپ ابھی سے ایک ایسا ماحول پیدا کریں جو فرینڈلی ہو، جس کے اندر یہ ہو کہ ہم سب ایک ہو کر اس ملک اور اس قوم کے لیے سوچیں۔ تو اس طرح سے جب ہم سوچیں گے اور اپنے غزہ کے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے، آپ ہر پلیٹ فارم پر پاکستانی آواز بلند کر رہے ہیں، لیکن اب ہمارے حکمرانوں کو بھی چاہیے کہ وہاں پر بات کریں، اس معاملے کو دیکھیں، کیونکہ وہ بہت زیادہ اب پیچیدہ ہو گیا ہے۔ آگے ماہ رمضان آ گئے ہیں اور بہت سارے معاملات ہیں۔ اور جناب آخر میں جناب ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل حافظ عاصم منیر صاحب سے گزارش کروں گا، ریکویسٹ کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایک اسلامی ملک کا سپہ سالار بنایا ہے، اور آپ نے اور ہمارے اس پاک آرمی کے ادارے نے الحمدللہ ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ جب بھی مسلمانوں پر کہیں پر بھی پوری امت مسلمہ کو کہیں پر کوئی دکھ اور تکلیف ہوئی ہے تو الحمدللہ افغانستان کے ہمارے بھائی ہوں یا ہمارے چیچنیا کے بھائی ہوں یا عراق کے بھائی ہوں، کہیں کسی کو بھی کبھی بھی کوئی تکلیف ہوئی ہے تو آپ نے پاک آرمی نے ان کو سپورٹ کیا ہے، ان کی ہیلپ کی ہے۔ اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ ابھی آپ اس حوالے سے بھی، غزہ کے حوالے سے، فلسطین کے حوالے سے بھی بات کریں، اور اس کو اس طریقے سے جتنے بھی اقوام متحدہ اور دیگر پلیٹ فارم ہیں کشمیر کے اور اس کے فلسطین کے میٹر کو آپ لے کر آگے بڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ یہ کام بھی آپ سے لیں گے، اور انشاءاللہ ہمارے جو مسلمان بہن بھائی کشمیر میں تکلیفوں میں ہیں، فلسطین میں تکلیفوں میں ہیں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ آپ کے تھوڑی سی سٹرگل سے، تھوڑی سی ہیلپ سے وہ اپنی سکون لائف میں آ جائیں گے، وہ اس ظلم اور زیادتی سے بچ جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں آخر میں یہ دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو صراط المستقیم پر چلائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ملک پر اور ہماری عوام پر، ہماری قوم پر، سب پر رحم فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ملک کو ہر طرح کے اندرونی اور بیرونی دشمنوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ملک اور میری قوم کو دنیا میں سرخ رو فرمائے، اور ہمارے جتنے بھی معاملات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے ہمیں جو ہمیں آزمائشوں میں ڈالا ہوا ہے اس سے نکالے، اور ہم ایک خود مختار اور ایک مضبوط قوم کے طور پر دنیا میں جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔